रहीम, फाइनेंस मिनिस्टर की बात को आगे चलाते हुए मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम आपके तवासुत से हमारी माशी ढांचे को पहले समझने की ज़रूरत है कि आज हमारी माशी बुनियाद है क्या। माशी बुनियाद हमारी ये है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 93% शेयर है उसका, 93%। इंडिया 59% पे है और बांग्लादेश तकरीबन 64% पे है। और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बदतदरीज कम हो रही है। पिछले 5 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट का शेयर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का शेयर 10% ऑफ जीडीपी से गिर के 9% पे आ गया। तो आपकी सेविंग्स, अब होता क्या है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कमर्शियल बैंक बिजनेसेस के लिए पैसा नहीं देते, हुकूमत वो पैसा अपने लिए बोरो करती है और फिर मैक्सिमम जल्दी पॉपुलर करने के लिए वो सरकारी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू रोडें बना के एक मसनूई ग्रोथ शो करती है। पाकिस्तान के अंदर 9% प्राइवेट सेक्टर और 6% पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग से 15% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की शरह है। तो ये इतना बड़ा इम्बैलेंस है। और आपकी सेविंग रेट, पाकिस्तान के अंदर सेविंग रेट 10% है, हिंदुस्तान में 30% है। आपकी सेविंग रेट होगा, आपके डिपॉजिट्स होंगे, आपका फाइनेंशियल बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास लिक्विडिटी होगी कि वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर लोन देंगे तो मईशत का पहिया चलेगा। और पाकिस्तान इस वक्त कोई छोटा मुल्क, हमारी आबादी के तनाजुर देखा जाए तो हम तकरीबन 21 करोड़ की मार्केट है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हम डॉलर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो पिछले इसाक डार साहब ने चलाई, हम पाकिस्तान तो दुनिया के हर प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ी मंडी बन गया, सबसे बड़ी मार्केट बन गया। और आपकी एक्सपोर्ट्स दुनिया में होना मुश्किल हो गई और वो कम हो गई। ये इम्बैलेंस करेक्ट नहीं हो सकता। यही वजह है कि 16 दफा कोशिश के बावजूद आईएमएफ के प्रोग्राम हिंदुस्तान ने एक दफा लिया। उन्होंने अपने 91 में गोल्ड प्लेज करके ये हालात थे, मगर फिर उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए। तो ये हुकूमत जिसका मैंडेट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक नई बुनियाद और इस पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नेंस को एक नई सिमत देना है, ये इसलिए हम पे लाजिम है कि हम आवाम को अपनी जो मईशत है उसके ऊपर उनको एजुकेट भी करें और उनको बताएं कि हमारी अब सोच क्या है। और हमने ये कसम खा रखी है इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कि हमने इसकी सिमत को ठीक हालत में करना है। और पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल बहुत है। अब 12 करोड़ आपकी नौजवान आबादी है। हम अपना फाइनेंशियल सेविंग रेट्स बढ़ा दें, हम अपनी क्रेडिट एलोकेशन मुख्तलिफ एसएमई सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर को करें। और हमारी सबसे बड़ी इस वक्त जो हमारे पास शॉर्ट टर्म में जो गेन मुझे नजर आ रहा है वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत तकरीबन चीन, 4.2 ट्रिलियन जीडीपी की मईशत है। चीन इस वक्त दुनिया में जो एक्सपोर्ट करता है वो 21,000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट दुनिया में चीन कर रहा है। और हमारी क्या एक्सपोर्ट है? 24 बिलियन। वियतनाम 200 बिलियन पे पहुंच गया, बांग्लादेश आगे चला गया, लाओस, कंबोडिया हमसे आगे चला गया। तो हमने क्या किया? कल मैंने थोड़ा सा तनकीद देखी कि जी ये तो इन्होंने पॉलिसीज या अभी फ्रेमवर्क्स या अभी टास्क फोर्स की बात की। हमने तो आते ही अमली इकदाम कर लिए। हमने पिछली हुकूमत ने सीपैक के तहत सिर्फ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया या इलेक्ट्रिसिटी पावर का किया। हमने आते एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया।
ہماری فوکس ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہے کہ یہ 12 کروڑ عوام میں اگر سکل سیٹس نہیں آئیں گے تو ہم وہ شرائط ترقی پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ہم نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ فریم ورک اگریمنٹ چین کے ساتھ کیا جاتے ہی حکومت میں آتے ہی. ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ گروپ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا. ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ایکسیس مارکیٹ ایکسیس کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ جو ضروری ہے جو ہمارے خطے میں ہوا ہے انڈسٹریل ریلوکیشن چائنا کی جو مینوفیکچرنگ بیس شفٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ویتنام لیوس کمبوڈیا بنگلہ دیش میں یہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو ہم کر رہے ہیں انڈسٹریل فریم ورک اگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ گوادر کے اوپر ہم نے پورا ریجنل پلان بنا رہے ہیں کہ جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے اس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وہ کیا ہے. ابھی تک اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہے. اور یہ بلو اکانومی کا جو ہیوج پوٹینشل ہے گوادر کا جو ابھی تک ہارنس نہیں ہوا, وہاں ایک آئل سٹی کا ہماری سوچ ہے. ریفائنری ہم انشاءاللہ ہم اس وقت امپورٹ کرتے ہیں فیول ریفائنڈ شکل میں 70% پاکستان کی کنزمپشن کا. اگر 100% ہم اپنا کروڈ آئل کریں اور یہاں ریفائن کریں تو ہمارا امپورٹ بل تقریباً 6 سے 5 بلین ڈالر کم ہو جاتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی, یہ ایک سوچ کی کمی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کے ادوار میں رہی. اور یہی پاورٹی ایلیویشن اسٹریٹجی, دیکھیے یہ افراط زر کچھ عرصہ اوپر جائے گی. بدقسمتی سے ہمارے سسٹم کے اندر منافع خوروں کی, آڑتیوں کی, اسپیکولیٹرز کی ریئل اکانومی تو ہے نہیں. مینوفیکچرنگ بیس شرنک کر گئی ہے, اس لیے تو ریئل اسٹیٹ چلتی ہے. سب سے آسان طریقہ سمجھنے کا معیشت کو یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر سب سے بڑا ہو تو وہ ایک اسپیکولیٹو مارکیٹ ہی ہوتی ہے معیشت. تو ہمارے گورننس ایشوز ہیں, جیسے فائنانس منسٹر نے پہلے بھی فرمایا کہ ہم نے تو گیس میں سبسڈی دی مگر نان کی قیمت پھر بھی بڑھ گئی. تو یہ جینوئنلی آپ کے معاشرتی ڈھانچے میں گورننس فلاز ہیں. اور انشاءاللہ ہم جہاں معیشت کی سمت اور یہ چیلنج قبول کر رہے ہیں, اس معیشت کو ہم نے انشاءاللہ اگلے 3-4 سال کے اندر ہمارے ایکسپورٹ ٹارگٹس بڑھیں گے یا انڈسٹریل مینوفیکچرنگ بیس بڑھے گی. اور انشاءاللہ آپ کو فائنانس منسٹر بڑھائیں گے کہ 4 ماہ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ 5 گنا بڑھ گئی ہے. یہ وہ انڈیکیٹر ہے جس نے اس حکومت کی کے اوپر اپنا معاشی کانفیڈنس دیا انویسٹر نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی سیکٹرز سیکرڈ کاؤ نہیں ہے. اس حکومت کی جو ٹاپ پالیسی میکرز ہیں ان کے کوئی زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, ان کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہے. اور ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر ہم گورننس ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. یہ ملک کا پہیہ نہیں چل سکتا جب تک بیوروکریٹک گورننس ریفارمز اور اتنا بڑا ٹیلنٹ جو ملک کے اندر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو حکومت سازی کے اندر ہمیں ساتھ مل کے کرنا پڑے گا. اور اسی تحت سی پیک کے اندر یہ انڈسٹریل جو گروتھ میں دیکھ رہا ہوں, جو پوٹینشل دیکھ رہا ہوں, وہ گورنمنٹ فنکشنریز کی پالیسی میکنگ سے ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں, ایک پرائیویٹ سیکٹر ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہے ہیں سی پیک کے ارد گرد. تو انشاءاللہ ایز آف ڈوئنگ بزنس 28 جگہوں پہ. ابھی مجھے ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں یہاں, اسٹیٹ منسٹر, مجھے کوئی انڈیکیٹ کر رہا تھا ہمارا جو ریونیو نظام میں جو تبدیلی لے کے آ رہے ہیں یہ بتائیں گے کہ پالیسی اور ٹیکس کو کیسے چینج کیا. بدقسمتی سے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 500 گھنٹے ہمارے ملک میں لگتے ہیں تقریباً ایک بزنس مین کے اپنے ٹیکس آڈٹ ایشوز کو, اور 250 ہیں باقی خطے میں. یہ وہ دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت کا جو پوٹینشل ہے, جو ہماری ہیومن ریسورس ہے, جو ہمارے ملک میں منرلز, اس ملک میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے منرل ڈیولپمنٹ کا, ریئر ارتھ منرلز کا.
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شارٹ ٹرم کے اندر ہم اس کے اوپر ایک بہت مربوط اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے بلوچستان، آپ کے کے پی کے فاٹا میں جو یہ ایک اربوں ڈالر کا، میرے خیال ہے $1 ٹریلین سے زیادہ کا پوٹینشل ہے اس وقت. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلی حکومت کی، اسحاق ڈار صاحب کی، یہ جو انہوں نے کیا کیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ٹارگٹس اور تھے. انہوں نے اس ملک میں پہلے تو جو ملک کے ادارے ہیں ان پہ حاکمیت کرنے کے لیے جمہوریت کا ایک شکل، جمہوریت کا لبادہ پہن کے، اصل ارادہ یہی تھا کہ جو ادارے بچ گئے ہیں ان کو تباہی کے ڈھانچے سے نکل رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی اپنی حاکمیت کریں. اور انہوں نے اس کے تحت انٹرنیشنلی بھی اپنے پارٹنرز ان کو مل گئے. تو انہوں نے یہ جو اصل حقیقت تھی عوام کے سامنے نہیں رکھی، آرٹیفیشلی انفلیشن مینج کی. خوش قسمت تھے کہ دنیا میں تیل کا ریٹ $26 پہ آ گیا. فورن ریزروز توجہ نہیں دی. فورن ریزرو اس وقت 50 ارب کے ہونے چاہیے تھے جو ڈالر کی ریٹ تھے آپ کے تیل کے. انہوں نے وہ آرٹیفیشلی انفلیشن مینج کرنا اور آرٹیفیشل ڈالر مینج کرنا اور وہ سیاسی سرمایہ اپنا بچا کے وہ اداروں کے درمیان حاکمیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ رکھا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے. ہم 2018 میں ہیں. ہمیں عوام کو بھی آگاہی کرنی ہے. جب تک یہ پولیٹیکل اکانومی نہیں بنے گی، یہ ہماری ساری کاوشیں، یہ ہماری ساری نیت، اس حکومت کے سارے اسٹرکچرل ریفارمز جب ہی ممکن ہوں گے جب یہ جینونلی یہ پاکستان ایک پولیٹیکل اکانومی بنے گی، یہ معاشی ڈسکورس کا حصہ بنے گا. اور اسی کے لیے یہ بھی حقیقت ہے اور اس کا بہت زیادہ پرائم منسٹر عمران خان اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے لٹریسی لیولز کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جن کے ساتھ یہ جو آج ہم بحث کر رہے ہیں ان کو اس بحث میں ابھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو ان کے لیے ہم ایک مربوط پاورٹی ایلیویشن، چائنا میں جا کے ہم نے پاورٹی ایلیویشن کا ایگریمنٹ سائن کیا، پاورٹی ایلیویشن اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، سوشل پروٹیکشن کر رہے ہیں. اور حماد صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی کل جو کہا، دنیا میں سب سے ریجن میں ایک اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ہمارا کہ جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو سب سے کم ہے. اگر ہم 14% پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے سارے ڈیولپمنٹ نیڈز تقریباً پوری ہو سکتی ہیں. اور پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا تناسب، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک کسی حکومت نے بیٹھ کے یہ ایشوز کبھی نہیں عوام کے سامنے رکھے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہماری سوچ، ہماری نیت، ہماری کاوشیں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور عوام کے اندر اگر یہ ایک اوور آل اویئرنیس آپ کے تھرو، آپ سے بہتر لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے یہ اسٹرکچرل سب چیزیں آپ جانتے ہیں جو ہم عرض کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ایک نئی سمت کا جو تعین کیا گیا ہے اس کا سفر بھی ہم تیزی سے ادا کریں. تھینک یو.